प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने सर जोड़ लिया। दो बड़ों की मुलाकात, कल सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया गया। बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत क्या बड़े फैसले करने जा रही है। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई के इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं हो सके। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ अरकान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आज आपके सामने पेश करेंगे। और इसके अलावा काबीना इजलास में सेक्रेटरी काबीना अहमद नवाज सुखेरा ने तोशाखाना से मुतालिक क्या अहम इंकशाफात किए, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आज के प्रोग्राम में आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और जो इस तरह के मामलात हैं उस पर उनकी हमेशा से ग्रिप रही है। उनको वेलकम करेंगे शो पे। कामरान यूसुफ साहब आपको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा कामरान यूसुफ से पहले हम इस मुलाकात के बारे में बात करें जो आज वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ की हुई, और फिर जो सलामती कमेटी का इजलास है वो कल बुलाया गया, उसके फैसलों के हवाले से बात करें। लेकिन उससे पहले आपके पास डेफिनेटली कोई खबर होगी इस हवाले से, ये जो ऑडियो लीक के मामले पे कोई गिरफ्तारी हुई है और फौजी अफसर का नाम इसमें आ रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए फ्रैंकली तो जरूर आई हैं, लेकिन मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड उस हवाले से कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो ऑथेंटिक के बहरहाल जो कुछ खबरें चल रही हैं कि कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं और डेफिनेटली इस पर तहकीकात तो हो ही रही थी, लेकिन ये तहकीकात क्या पब्लिक के सामने लाई जाएंगी, ये अब एक देखने वाली बात है। क्योंकि अगर डेफिनेटली ये अगर ऑडियो लीक्स हुई भी हैं तो ये इनसाइड जॉब होती है, तो जो हमारी अथॉरिटीज हैं क्या वो चाहेंगी कि वो नाम जो है वो पब्लिक करें। तो लेट्स सी क्या होता है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट हैंड उस हवाले से अकाउंट नहीं, यही जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वही मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से। ये इससे पहले यूसुफ के ये जाएँ आपसे दूसरे सवाल पूछे, मैं इसलिए थोड़ा सा इसका वो बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो अभी उनके प्रोग्राम में कह रहे थे, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये सवाल उनसे भी हुआ, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म तो किया है कि हाँ कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो उनसे पूछा गया कोई फ़ौजी अफसर इसमें मुलव्वस हैं जो पहले शायद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो ड्यूटी देते थे। उन्होंने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकता, चलें इसमें अभी सेंसिटिविटीज़ हैं, बट उन्होंने कंफर्म की हैं चीज़ें कि इस तरह का वाक़यात हुए और इस तरह की कोई गिरफ्तारियाँ जो हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से की गई हैं। और स्पेशली जैसे कहना किसी उनका कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अपनी ऑलरेडी ड्यूटी दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि 8 बजे ये गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब ने खुद की है। अगर इस पर आप कमेंट करना चाहते हैं या फर्दर फिर राबिया आपसे सवाल नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक के तस्दीक तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा इस वक्त सबसे अहम जो सवाल है कि क्या वाकई बाकायदा तौर पर पब्लिकली उनका नाम भी सामने आएगा, क्योंकि अभी तो नाम जो है वो जराए से ही चल रहा है जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है इस मामले में। ज़ाहिर है कि हसास नौयत के मामले, और फिर अगर वाकई जिनका नाम लिया जा रहा है तो क्या उस इंडिविजुअल ने या चंद जो अफराद हैं यकीनी तौर पर उनको किसी ने कहा होगा। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और यूजुअली आम तौर पर यह होता है कि अगर वाकई इसके अंदर कोई फौजी अफसर मुलविस हैं, जो मुझे जितना पता है कि माजी में भी कोई भी इस तरह की कार्रवाई हो तो आम तौर पर जब महकमाना कार्रवाई कर ली जाती है, अगर कोई इस तरह का केस आता भी है, कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो तब शायद जो तफसीलात हैं वो पब्लिक की जाती हैं। आपका वैसे क्योंकि आप कामरान सारा डिफेंस को डील करते हैं और बड़े अरसे से करते हैं, बड़ी ऑथेंटिक स्टोरीज आपके क्रेडिट पे हैं, फॉरेन ऑफिस की हूँ या डिफेंस से रिलेटेड। इस केस में इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे हैं? कोई सिविलियन एजेंसीज कर रही होंगी, मतलब है कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स पे हो रही होंगी, या हमारी साइड कर रही होगी, या आपका ख्याल है क्योंकि अगर कोई उसमें फ़ौजी अफसर शामिल हैं तो फ़ौज की अपनी एजेंसियाँ कर रही होंगी, वो खुद इस मामले को देख रही होंगी, और गिरफ्तारी भी अगर हुई है तो फ़ौज की अपनी एजेंसीज ने की होगी। मतलब अगर सिविलियन इसको डील कर रहे होंगे मैटर को, या फ़ौजी जो हैं तो वो डील कर रहे होंगे? सर आई थिंक हम अगर अजम्पशन पे बात करें, अगर तो कोई फौजी गिरफ्तारियां हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको वैसे भी इवन कि अगर आप सिविल मैटर के अंदर भी अगर आप देखें ना कि अगर कोई किसी फौजी से हाजिर सर्विस हो, अगर कोई उससे क्राइम हो जाता है तो उसको डील जो है वो फौज खुद ही करती है। तो इस मामले में भी वो तो इतना हसास नौयत का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो मेरे आई थिंक इतला के मुताबिक और मेरा जो अपना आई थिंक असेसमेंट है वो फौज ही इसको डील कर रही होगी, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत सी लीड्स है ना। अगर फर्ज करें कि 2-4 लोगों को आपने पकड़ा है
تو اس کے اندر مزید پھر وہ کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ چند جو افسران تھے وزیراعظم آفس میں, وزیراعظم ہاؤس میں وہ تعینات تھے, مبینہ طور پر ان کی طرف سے یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی تھیں یا وہ آڈیو ریکارڈ کر رہے تھے, تو کیا ان میں اتنی سخت ہے؟ کون ہے جو اتنا بڑا رسک لے گا؟ کیا وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, پیچیدہ ہے, اور اس معاملے میں آئی ایم شیور کہ سویلین جو ایجنسیز, سویلین اداروں سے زیادہ خود فوج جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہوگی. اچھا, ایک اور خبر بھی بڑی سامنے آ رہی تھی, حالانکہ یہ رابعہ نے بڑے اہم سوالات آپ سے پوچھے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ بڑا اہم سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. ابھی ان کا جاوید چوہدری صاحب کا کالم آپ نے بھی پڑھا ہوگا, اس میں چوہدری صاحب نے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو ان کے آئے تھے کہ یہ ان کے آئے تھے ٹیکس ریٹرنز جو لیک ہوئے تھے, اس میں بھی شاید انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ یہ 20 لاکھ روپے دے کے لوگوں کے وہاں سے FBR سے ٹیکس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ حاصل کیا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی خبریں تو آ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو پیسے دے کر اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ, جو جنرل باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں بھی شاید گرفتاریاں کچھ انہوں نے کی ہوئی ہیں. ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ادھر FBR سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو بہت سارا لیکیج ہے اور اس میں لیک کرنے والے لوگ ہیں. تو اگین ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ آئی تھنک جو باجوہ صاحب کے جو سٹوری کے حوالے سے یا جو بھی جو اثاثے یا FBR سے جو بھی تفصیلات لیک ہوئی تھیں, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب گورنمنٹ نے جو بھی انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا, کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر پتہ لگ جائے گا. جو میری اطلاع ہے, جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے کولیگ شہباز رانا وہ کور کرتے ہیں FBR, جو میری ان سے بات ہو رہی تھی ان کے بقول, ابھی نہیں پتا کہ لیٹسٹ اس میں کیا ہوا ہے, کچھ روز پہلے میری جب ان سے بات ہوئی اسی حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ چلی گئی, مطلب بلائنڈ ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ایکچولی یہ کہاں سے ڈیٹا لیک ہوا ہے, یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اگر تو یہ بات ہے, اگر شہباز رانا ظاہر ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, اگر تو یہ بات ہے, اس کا مطلب ہے جس نے بھی یہ کارروائی ڈالی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑی کلیورلی اور بڑی ٹیکٹفلی ڈالی ہے کہ کسی ایک بندے یا کچھ افراد کے اوپر آپ پن پوائنٹ رسپانسبلٹی نہیں کر سکتے. لیکن جنرل باجوہ صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ تھے, جو اگر میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا ان کا انٹرویو جو ہے چوہدری صاحب کا, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے تھے کہ اتنے پیسے دیے گئے اور بندے پکڑ لیے گئے, تو پھر ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو, یا ان کو جو بتایا گیا ہے کہ پیسے دے کے اس طرح سے ڈیٹا لیک کروایا گیا. دا کوشچن از کہ کیا واقعی, اگر تو 24 گھنٹے کی وہ بات کر رہے تھے, اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کیونکہ جو اتنی ہائی پروفائل جو خاص کر کے جو ملٹری جو لیڈرشپ ہے, بڑا اس طرح کے 1-2 کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ماضی میں ایون کہ جب کسی نے ان کا ID کارڈ انٹر کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو ایجنسیوں نے ایسے بندوں کو اٹھا لیا ہے, مطلب اتنا سینسٹیو ہے معاملہ. اور یہاں پہ پورا ریکارڈ جب چلا گیا, مجھے یہ بتائیں, تو کسی کو پتہ نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس میں اتنا یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا, اب اس اسٹوری کو بھی تو کافی ٹائم گزر گیا ہے, تو ابھی تک تو وہ معاملات سامنے آ جانے چاہیے تھے. بہرحال ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اپنے دفاع میں, ان کا حق ہے جو کہنا چاہیں کہ یہ پیسے دے کے ڈیٹا لیک ہوا ہے, بٹ ڈیٹا کیسے لیک ہوا ہے, کس نے لیک کیا ہے, کہاں سے لیک کیا ہے, شاید اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں. اگر ہوتا تو ابھی تک تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں. جی رابعہ آپ. اچھا کامران صاحب, آج اہم ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی اور نئے جو آرمی چیف ہیں ان کی. ایک تو ان کی جب انہوں نے جوائن کیا تھا اس وقت ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد یہ آج ملاقات ہوئی ہے. ایک تو تھوڑا اس کے درمیان کی جو سٹوری ہے وہ بتائے گا کہ کیا معاملات تھے جو ڈسکس ہوتے رہے, اور پھر کل نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے, جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے, اس حوالے سے ہی بتائے گا یہ محرکات کیا ہیں اس کے. آئی تھنک اس کا جو سب سے اہم اس وقت ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, اس کی جس طریقے سے واپسی ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے. اور جو میری اطلاع ہے اس حوالے سے, میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہونا, اور اس سے پہلے جو میری اطلاع ہے سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے بند کمروں میں اس حوالے سے کنسلٹیشن کئی عرصے سے جاری ہے کہ کرنا کیا ہے. اور جو میری اطلاع ہے کہ جو اس وقت زمینی جو سچویشن ہے, خاص کر کے خیبر پختونخوا کے کچھ جو اضلاع ہیں, سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں, وہاں پر جو TTP کے دہشت گرد ہیں ان کی اتنی پریزنس موجود ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جو میری معلومات ہیں, اور یہ جو 2 روزہ کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس میں بھی جو سب سے ایک اہم ایجنڈا تھا وہ یہی تھا. جو آرمی چیف ہے انہوں نے جو اپنے کور کمانڈرز ہیں ان سے اس حوالے سے ان پٹ لیا
کیونکہ وہی ان پٹ لے کے آج کچھ جو ملاقات ہوئی ہے تو آئی ایم شیور کہ اسی ایجنڈے کے بارے میں بات ہوئی ہوگی، تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو فوج کا کیا پرسپیکٹو ہے وہ لے کے جائیں گے. جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جو میری معلومات ہے اس وقت سچویشن یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک اور ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی تناظر میں جو کل کا یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا کمران، ایک تصور یہ بھی ہے کہ موجودہ چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، یہ طالبان سے بات چیت کرنے کے حق میں نہیں تھے. میری کچھ انفارمیشن ہے کہ جب اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب یہ سارے ان سے بات چیت کر رہے تھے، کابل کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے، افغان طالبان کے ساتھ ان کو انوالو کیا جا رہا تھا، ان کو بٹھایا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، صلح صفائی کرائی جا رہی تھی. تو میری انفارمیشن ہے اس وقت بھی یہ جنرل عاصم جو ہیں جب یہ موجود تھے انہوں نے اگر میٹنگز میں، تو انہوں نے اس بات کی اپوز کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مجھے یہ بھی شاید یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بعض اس پہ قرآن کہ انہوں نے ایتیں بھی بتائی تھیں، کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، تو جس کے تحت انہوں نے کہا تھا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ یہ یہاں پہ فساد کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں، تو ان سے آپ بات چیت نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو ہی از ویری، اگر ہی از ویری اسٹرانگ ایک اوپینین ہے ان کے اگینسٹ اس طرح کے ایلیمنٹس کے. تو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کی جو پالیسی تھی اپیزمنٹ کی، کہ طالبان کو اپیز کیا جائے، عمران خان صاحب کا بھی تھا یہ اپیز کیا جائے، راضی رکھا جائے، خوش رکھا جائے، سیز فائر کی جائے، ان کو معاف کیا جائے، ان کو دی جائے، ان کو ایک اس کلیمنسی دی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ملا ہے طالبان کو اس یہ پورے عرصے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے پچھلی کی، ری گروپ ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے، دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، اپنی مین پاور اکٹھی کی ہے، سورسز اکٹھے کیے ہیں، اور جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم آگے ریاست کو دوبارہ ٹکر دے سکتے ہیں تو دے آر ایکٹیو. سو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو تھی اپیزمنٹ کی تو وہ ناکام رہی ہے. دوبارہ پاکستان کے گلے میں وہی مسئلہ یعنی آگے کھڑا ہوا گیا جو سوات میں ہوا تھا 2010 والا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسی تھی افغان طالبان کو خاص کر کے ٹی ٹی پی کو لے کے مذاکرات کرنے کے حوالے سے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے ایک انتہائی سینئر حکام ہیں جو افغان امور کو اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اور حال ہی میں میری ان سے بڑی ڈیٹیل اس بارے میں ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ یس ہماری جو پالیسی ہے وہ ناکام رہی. اور ایون جو آپ بات کر رہے تھے جنرل عاصم منیر کا، یہ بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ اس پالیسی کو اپوز کرتے رہے. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی لوگ جو اس وقت جو فیصلے کرنے والے تھے، سنا ہے کہ کافی ہیٹڈ جو ہیں وہ ڈسکشن ہوئی تھیں، ڈیبیٹس ہوئی تھیں اس حوالے سے. اور ایک آپشن اس وقت یہ رکھا گیا تھا کہ پاکستان یہ اور اپرچونٹی پاکستان کے پاس تھی کہ جب افغان طالبان اقتدار میں آ رہے تھے کہ اسی وقت ہی جو ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر ٹھکانے ہیں یا پاکستان کے پاس آپشنز تھے کہ ان کو ایکسرسائز کر کے ان کو جو لیڈرشپ ہے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. لیکن یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو میری معلومات ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں افغان طالبان کو اس موقع پر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اور اس تھریٹ کو آپ نے لائٹلی لیا، اور جب لائٹلی لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ٹاک چوک در چوک پاکستان کے اندر آنے دیا اس امید کے ساتھ کہ یہ ایک اچھے شہری بن جائیں گے. لیکن پاسٹ کی طرح یہ دوبارہ سے انہوں نے اس پیس پروسیس کو، سیز فائر کو استعمال کیا اور دوبارہ. اچھا کامران، ایک اور ساتھ میں ڈسٹربنگ جو خبریں آ رہی ہیں، سٹوریز آ رہی ہیں کہ بلوچستان بھی اپرائزنگ میں ہے. بلوچستان میں بہت سارے واقعات، ہمارے فوجی وہاں پہ قافلوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، فوجی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ شاید بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں دے آر انٹرنگ انٹو سم کائنڈ آف جوائنٹ وینچر، الائنسز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ ول بی فار دا اسٹیٹ اینڈ اٹس ہماری فورسز اور اس کو ایجنسیز کو ہمیں دوبارہ صفر سے دوبارہ شروع کرنا پڑا ہے اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنے ساری فوجی شہادتوں کے بعد، سویلین شہادتوں کے بعد، بلینز آف ڈالرز کی اس پہ جنگ پہ لگانے کے بعد اگین وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. سر میرے خیال میں بالکل بیک ٹو اسکوائر ون، اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں ایون کے پی کے سے بھی زیادہ بری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ بلوچستان میں شاید ایون کے مین سٹریم میڈیا کے ریڈار سے بھی آف رہتا ہے. اوپر تلے اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 روز میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ہمیں تو اسلام آباد میں جب ایک اب واقعہ ہوا، خود کش حملہ ہوا، تو پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ٹی ٹی پی آ گئی ہے. ورنہ یہ تو جو ٹی ٹی پی والے ہیں جب سے افغان طالبان کابل میں اقتدار میں واپس آئے ہیں، آپ کے پی میں دیکھ لیں، سابقہ قبائلی علاقے دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، وہ تو تقریباً ہر روز ایک آدھ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں. تقریباً جو خود سرکاری اعداد و شمار ہیں اب تک 420 سے زائد حملے ہو چکے ہیں جب سے افغان طالبان
اقتدار میں آئے ہیں پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور صرف 3 مہینوں میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو کوئی 140 سے زائد ٹی ٹی پی نے حملے جو ہیں ان اس کی ذمہ داری دن کامران ہمارے ساتھ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی یہ تھے جنرل جوید اشرف قاضی صاحب تھے، پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ فون پہ تھے، تو اسی پہ بات ہو رہی تھی سارے ایشوز پہ، جب بنو میں وہاں پہ انہوں نے ان کو یرغمال بنایا اور سارا آپریشن کیے گئے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا شاید ہم نے طالبان کی جو کابل پر فتح تھی، کنٹرول تھا، اس پہ پاکستان میں خوشیاں منائی گئیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی خوش ہوئی، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی بڑی خوش ہوئی، اگر شاید وہ نام تو نہیں لیا انہوں نے، شاید عمران خان کی بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا ہم نے جلدی کر دی تھی، ہم جلدی زیادہ خوشیاں منانے بیٹھ گئے تھے، نہیں تو طالبان کے آنے سے تو ہمیں نقصان ہونا تھا کہ ہمارے علاقوں میں ان کی دوبارہ ان کی وہ ہونی تھی ایک اس پہ ریزرشن، انہوں نے دوبارہ امرج کرنا تھا، کنٹرول ہونے تھے، تو ہی واز آف دا ویو۔ جنرل فیض وہاں پہ گئے، اس پہ وہ چائے پی رہے تھے، آپ کو نظر آئے گا جو پکچر وغیرہ آئی تھیں۔ سابق ڈی جی نے تو کہا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ جلدی کر بیٹھے تھے ہم خوشی منانے میں، وی گاٹ ایکسائٹیڈ۔ جی سر۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری جو اپروچ رہی ہے نا وہ بڑی ایک شارٹ سائٹڈ رہی ہے، ہم نے فورس ہی نہیں کیا کہ ہم نے وقتی طور پر، یہ مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم یہ خوشیاں منا رہے تھے اور ایک سفارتکار جو ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ راؤنڈ جو ہیں وہ آپ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو چاہتا تھا افغانستان کے اندر کہ افغان طالبان کو واپس لانا چاہتا تھا، ہم اپنی ہار مانتے ہیں، آپ افغان طالبان کو لے آئے ہیں، لیکن جو اگلی بات کی اس سفارتکار نے بڑی خطرناک بات کی، اس نے کہا یہ راؤنڈ تو آپ جیت گئے ہیں لیکن اگلا راؤنڈ جو ہے نا یہ اب آپ ہاریں گے۔ افغان طالبان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو آپ اب سیف ہو گئے ہیں، یہ اب آپ کے لیے بڑا تھریٹ ہے، 20 سال ہم نے مار کھائی، اب آپ کی باری ہے۔ اور آج میں وہ بات اگر سوچتا ہوں اس سفارتکار کی تو وہ 100% وہ بالکل بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ وقتی طور پر ہمیں لگا کہ ہم نے لگتا ہے کہ امریکہ کو اور دوسری دنیا کی، پہلے روس کو اور اب امریکہ کو شکست دے دی ہے، لیکن اب جو اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو بلو بیک آ رہا ہے، وہ شاید کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس لیے بھی ڈینجرس ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہے، ماضی میں جو ہم نے ملٹری آپریشنز کیے تو کم از کم ہمیں مغرب سے، امریکہ سے کچھ مدد مل رہی تھی، کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ ہو، سیکیورٹی اسسٹنس ہو۔ اس وقت آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ویسے ہی نہیں جیسے ہے، کامران ابھی بھی آپ بالکل سمجھتے ہیں کل جو اجلاس ہونا ہے، جنرل عاصم صاحب نئے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، نئی اپروچ کے ساتھ آئے ہیں، ابھی بھی ہمارے گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کہ افغان گڈ طالبان ہیں، ہماری ٹی ٹی پی بیڈ طالبان ہے، اور گڈ اور بیڈ کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنے، اگرچہ وہ اندر سے بے شک ایک ہی ہوں، تو یہ کل جو فیصلے کرنے ہیں انہوں نے وہاں پہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنی ساری پاور جو دکھائی ہے انہوں نے طالبان نے، اس یہ تھریٹ کو افیکٹولی ڈیل کر سکیں گے اور گڈ اور بیڈ طالبان میں کوئی اس میں تمیز ختم کر کے سب کے خلاف جائیں گے، یا پھر وہی پالیسی چلتی رہے گی یہ اچھے طالبان ہیں یہ برے طالبان ہیں اور اچھے کو کچھ نہیں کہنا، بروں سے لڑنا ہے؟ آئی تھنک یہ جو ڈسٹنکشن ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک بند کمرہ اجلاس ہوا تھا جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے بریفنگ دی تھی، تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی الگ الگ ہیں لیکن یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو یہ ریئلائزیشن جو ہمیں پہلے سے پتا تھی، ہم تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ ایک ہی ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا تھا اس وقت بیک گراؤنڈ بریفنگز میں اور ادروائز بھی کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی الگ الگ ہیں۔ تو یہ اگر آپ کل کی کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہ ورڈ یوز کیا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے گا وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں، وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کے لیے شاید بیسٹ بیٹ ہیں، یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لیسر ایول ہے۔ اور یہ میرے لیے بڑی کنسرن والی بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے سیٹ بیکس ہوئے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ سٹل جو ہیں افغان طالبان پاکستان کے لیے بہتر ہیں، جو لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے۔ اب ان کے دماغ میں کیا ہے اس میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کامران آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 10-12 سال جو لڑائی لڑی گئی، سکون ہوا، ہماری فوجیوں نے بڑی شہادتیں دیں، سویلین نے دیں، ہماری پولیس فورسز نے دیں، بہت سارے اس میں سویلینز ہوئے، یہ تو سارے کا سارا جو پچھلے 2-4 سالوں میں پالیسیز رکھی گئی ہیں، اپیزمنٹ کی سافٹ اپروچ رکھی گئی، دوستیاں، محبتیں، پیار، سب کچھ کیا گیا، یہ تو سارا ضائع گیا۔ قوم کو دوبارہ تیار رہنا چاہیے، دوبارہ اسی سے 2009-10 میں جو کچھ ہوا تھا، بمبنگ ہوئی یا سوسائڈل اٹیکس ہوئے، وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ ناؤ۔ نہیں، میرے خیال میں بالکل، اور اس کی سب سے بڑی دیکھیں نا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک دفعہ پھر
جو چیک پوسٹیں ختم ہو گئی تھیں وہ دوبارہ واپس آ گئیں. اور اسی ہفتے اگر آپ دیکھیں کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل پر جانے سے منع کیا امریکہ, برطانیہ, ایون سعودی عرب میں. انہوں نے کہا کہ اسپیسیفک, اور جب امریکہ کہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پبلک کیا کہ ایک تھریٹ ہے کہ یہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ کیسے موقع پر جب ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایز اے پیسفل کنٹری پورٹرے کرنا, اور اسلام آباد تو ڈیفینیٹلی کئی سالوں سے یہاں پر واقعات نہیں. لاسٹلی یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں یہ ایویلویشن نہیں ہوتی کہ ایک وہاں اسٹیبلشمنٹ آتی ہے وہ طالبان پہ آ کے بالکل سافٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ پیس نیگوسیشن شروع ہو جاتے ہیں, کابل بھی جا رہے ہیں, چائے بھی پی جا رہی ہے, رہتیں بھی دی جا رہی ہیں, ایمنسٹی وغیرہ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھے بغیر کہ جتنی ہمارے انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے عرصے میں قوم نے یا اس نے, اس کا نہیں دیکھتے. تو اس پر بیٹھ کے کوئی ایویلویشن نہیں کی جاتی ود ان دا انسٹیٹیوشن کہ ہم نے کیا ہمارے جو پچھلے پریویس باسز سے کیا پالیسیز بنا کے گئے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشن جو نئی اسٹیبلشمنٹ آنے والی کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. کوئی سسٹم ہے وہاں پہ اس طرح کا ایویلویشن کا ود ان دا انسٹیٹیوشنز؟ نہیں, بالکل ایویلویشن ہوتی ہے. اور سب سے ایویلویشن کا جو سب سے بہترین کہتے ہیں کہ جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی آرمی کے اندر کمز ود اے چینج آف کمانڈ. اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیسیجنز کی بھی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ماضی کے جو فیصلے تھے جو نئے آرمی چیف ہیں اس کو ڈیفینیٹلی وہ ایویلویٹ کر رہے ہوں گے. دی اونلی ایشو از کہ جی اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں آئی تھنک جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں, عمران خان صاحب بھی ہوں یا یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرواتے. ان کو ایک پالیسی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئی نو کہ بہت سے چیلنجز ہیں کہ جو سویلین گورنمنٹ کو دے شوڈ ٹیک دا لیڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس میں جو گورنمنٹ چینج بھی ہوئی اپریل میں, ہم نے دیکھا کہ وہی پالیسی جو جنرل باجوہ, جنرل فیض کی افغانستان کے حوالے سے تھی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. باوجود اس کے کہ اگر یہ گورنمنٹ انہوں نے کیا ان پٹ دیا مجھے کوئی اس بارے میں نہیں پتا. اب کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, کیا وہ سارا چھوڑ دیں گے نئے جو آرمی چیف آئے ہیں عسکری قیادت کے اوپر, یا جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ اپنا کو روڈ میپ دیں گے, انہیں ڈائریکشن دیں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ جو پالیسی تھی آپ کی ناکام رہی ہے یا ماضی میں جو پرسو کرتے ہیں اب ہم یہ پالیسی چاہتے ہیں. تو ہمارے جو ایکچولی پولیٹیشینز بھی ہیں جن کا کام ہے کہ ایک فیصلہ کرنا, وہ شاید جہاں پہ فیصلہ لینے کی بات آتی ہے وہ کرتے نہیں ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے. تو یقینی طور پر پھر اس طرح کے جو بلنڈرز ہیں عام ان کو ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. تو یہی ایک بہت بڑی اور پھر عوام کو اس کا جو ہے وہ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ کامران یوسف, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے پی ٹی آئی کے استعفے کیوں نہیں منظور ہو سکے, اور اسپیکر قومی اسمبلی سے جو پی ٹی آئی اراکین کی ملاقات ہوئی اس میں کیا اس کی اندرونی کہانی کیا رہی. بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاسٹ صاحب بات کریں گے آج جو ملاقات ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین ہیں, اس کی اندرونی کہانی اور جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق بہت سے ایسے اراکین تھے جو استعفے نہیں جمع کرانا چاہتے تھے. یہ ذرا کیا اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز؟ 2-3 خبریں اسی پروگرام کے سیگمنٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو میں دیکھ رہا تھا خبر, اس کو ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, میں ذکر کر لے تو پھر نیکسٹ ویک اس پہ کریں گے. جو بڑی خبر تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے نیب نے ایسٹس جو ہے نا فریز کیے ہوئے تھے سارے. ان کا گھر بھی تھا لاہور میں, وہ بھی نیب کی کسٹڈی میں تھا. اکاؤنٹس میں بتایا جا رہا تھا 50 کروڑ روپے تھے, وہ بھی انہوں نے بینک اکاؤنٹ فریز کیا ہوا تھا. تو وہ آئے تھے اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پہ, کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے اکانومی نہیں چل رہی, تو وہ بالکل وہاں سے لندن سے بیٹھ کے روزانہ وہ انٹرویوز بھی دے رہے تھے اور وہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ مفتاح سے کام نہیں چل, جو کہ نہیں چل رہا تھا. مفتاح صاحب رونے دھونے کے لیے تو بڑے اچھے تھے, ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹسوے بہا لیتے تھے, کام ان سے بھی نہیں ہونا تھا. انہوں نے بینکوں کو کھلی چھٹی ہوتی تھی کہ 60 بلین روپیز کے انہوں نے ڈاکے مار لیے تھے. ڈالر جو تباہ ہوا ہے نا سارا, یہ انہی کے دور میں سب سے زیادہ, اور وہ چپکے سے بیٹھے رہے یہاں پہ. انہوں نے آ کے کیئر ٹیکر یا ایک اس میں افیشیٹنگ انہوں نے اسٹیٹ بینک گورنر کے ذریعے 6 ماہ کام چلوایا. یہ مصروف ہے تھے کہ میں اکانومی آپ کو ریوائیو کر. اکانومی تو گئی کہیں جہاں جانی تھی, ڈالر کا بھی کوئی پتہ, ڈالر تو مل نہیں رہا. ڈالر بھی کیا 200 سے نیچے لانا تھا انہوں نے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں, آئی ایم ایف کو الٹا تڑیاں لگا رہے ہیں, اس کے بعد ذکر ہی نہیں, آئی ایم ایف کا ذکر نہیں ہے, ڈالر کا ذکر نہیں ہے, 200 کا اکانومی کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں کر لوں گا, بڑا تجربہ کار ہوں میں. چلو جی ہوں گے, مان لیتے ہیں تجربہ کار ہوں گے ڈار صاحب. آج کی بڑی خبر کیا ہے, اب یہ پتہ چلا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے غائب تھے ڈار صاحب, نظر نہیں آ رہے تھے. خبر یہ ہے کہ ان کے جتنے فریز کیے ہوئے ان کے ایسٹس تھے, ان پہ کیسز تھے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت ان کی نیلامی بھی ہو رہی تھی ڈار صاحب کے اثاثوں کی, وہ سارے کے سارے واپس مل گئے, نیب نے دے دیے. سو جو وہ لائے تھے
اس میں آئے تھے، نیب چیئرمین کو لائے تھے، نیب کی وہ انہوں نے آ کے پہلے لاز بنائے، نیب کو ٹوتھ لیس کیا، پھر وہاں سے کورٹ سے کیسز واپس آئے، پھر نیب کو انہوں نے کہا جی ہمارے مقدمے ختم کریں، عدالتوں نے کہا اب ہمیں جدادیں واپس کریں. تو اللہ کے فضل سے آج ان کو 50 کروڑ روپے بھی واپس مل گئے ہیں. جو خبریں آ رہی تھیں، سٹوریز آ رہی تھیں، وہ بھی واپس لے لیں انہوں نے الحمدللہ. جی ان کے حلال کی کمائی تھی، صاف ظاہر ہے. یہ اور بات جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے نیب کے سامنے. بہرحال ان کے حلال کی انکم تھی، ان کے خون پسینے کی کمائی ہوگی، جی مانتے ہیں ہم. ساتھ میں گھر بھی انہوں نے واپس لے لے. اپنی اکانومی ڈار صاحب نے ریوائیو کر لی ہے. قوم کو مبارک کے ڈار صاحب کی اپنی اکانومی، گھریلو اکانومی جو تھی ساری کی ساری ریوائیو ہو گئی ہے. پیسہ بھی ریوائیو ہو گیا ہے، گھر بھی ریوائیو ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے. باقی قوم کی رہے گی اکانومی، وہ قوم جانے اور ان کا کام جانے، وہ بعد میں دیکھیں گے. ہمارا پہلا مقصد یہ تھا، وہ حل ہو گیا. ایک تو یہ خبر میں نے کہا قوم کو دے دیں. دوسری عمران خان صاحب کے اس پہ آتے ہیں، یہ جو انہوں نے استعفے والی بات کی. اب تو خود عمران خان صاحب مان چکے ہیں کہ جناب کہ مجھے الیکشن ہوتا نظر نہیں ہو رہا. اب تو کہانی آگے چلی گئی ہے. وہ مطلب وہ جو آ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس والی حکومت کا کہا جا رہا ہے. اور فواد چودھری صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی تھی آڈیو لیکس والی بات، تو انہوں نے ٹھیک کی تھی فواد چودھری صاحب نے. اگر سچی ہے جھوٹی ہے ذرا اس میں ہم ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جو آڈیو لیکس آئی تھی کہ اب وہ رابطے کر رہے ہیں کسی کوئی تھرڈ دوست سے، جو شہباز شریف صاحب کا اور ان کا دوست ہے، اس کا یہ فواد چودھری صاحب کا کوئی تیسرا بندہ کوئی لندن میں، اس کے ذریعے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ ذرا مہربانی کریں. تو ان کو کہیں تھرڈ پارٹی کو نکالیں، ان کو نکالیں، فوجیوں کو نکالیں، آپس میں براہ راست بات کر دو. بھائی میرے یہ کام، یہ بڑے عرصے سے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں بڑی منتیں بھی کر لے، تر لے، اور آپ سے گالیاں بھی کھا رہے تھے. مزے کی بات ہے، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، یا باتوں میں، یا ٹی وی شوز میں ہم گالیاں بھی کھا رہے تھے. ہم نے تو کوئی وزیر اعظم نہیں بننا، نہ وزیر بننے، گاڑیاں شاڑیاں، محل کوٹھیاں، مال متایا، کمیشن، کھانا پینا، یہاں پہ یہ سارا آپ لوگوں کا ہونا ہے. کوئی ہمارا تو نہیں ہونا کہ ہمیں اس میں ہماری دلچسپی یہ تھی کہ ملک سٹیبلٹی کی طرف ہے، ملک کہیں پہ اکانومی ہماری ٹھیک اور بات چیت کا عمل آگے بڑھے. بات چیت اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں، پارلیمنٹ سے نہ واک آؤٹ کریں، نہ باہر جائیں. آپ کہتے ہیں یہ چور ہیں ڈاکو، ہم تو ان سے بات نہیں کریں. چور ڈاکو سے بات نہیں کرنی، چور ڈاکو کے دوستوں سے بات کرنی ہے. ذرا اس میں ذرا ملاحظہ فرمائیں، غور فرمائیں ذرا. چور ڈاکوں کو جو لندن میں دوست رہتے ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے ذریعے ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. براہ راست ہم نہیں کریں گے، ڈرتے ہیں. وہ خان صاحب اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. سو خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات جو ہے نا پیدا ہو چکی ہیں. اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کو جنہوں نے بھی مشورے دیے. تو خان صاحب کی پہلی بات ٹھیک تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب ان کے ثاقب نثار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور میری ثاقب نثار صاحب سے خود بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے سٹوری بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ خان صاحب مجھے اس لیے ملے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب کہ مجھے میرے ایڈوائزر نے بڑی غلط مشورے دیے تھے جب اسمبلیاں بھی توڑوائیں، حکومتیں بھی توڑوائیں، اور انہوں نے آگے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے رولنگ بھی دلوائی. یہ ہم نے سٹوری کی ہوئی ہے، ثاقب نثار صاحب نے خود بھی بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ایڈوائزر مجھے غلط ایڈوائز کر رہے تھے. اب وہ جو فیصل واٹر صاحب روز کہتے ہیں کہ 3 سانپ 4 کیڑے فلانے جو ہیں وہ خان صاحب کو بند گلی میں لے کر گئے ہیں. بھئی آپ نے جو آپ سے کام کروائے گئے ہیں خان صاحب سے، 1 سال اب ہونے والا ہے اگلے اس میں مارچ اپریل میں، آپ نے بیٹھ کے کوئی اپنے آپ کو اس کی ایویلویشن کی ہے کہ جناب کہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے ان کے نتائج کیا نکلے، ہمارے ایکسپیکٹڈ رزلٹ نکلے. مثلا ان کا ٹارگٹ سے کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے پاپولرٹی ان کو مل گئی، وہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا، وہ ماننا چاہیے کہ پاپولر ہو گئے. لیکن وہ تو عدم اعتماد کے وقت بغیر کسی کوشش کی مل گئی تھی کلاس صاحب، اس کے بعد تو سارا ویسٹ آف ٹائم ہے. چلیں ان کو لگا ہوگا نا کہ ہم یہ لوگوں کو انگیج رکھیں گے، لوگ ہمیں ووٹ آئیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کھڑے بھی ہوئے، نو ڈاؤٹ پاپولرٹی ہے ان کی. لیکن آپ نے کہا جی ہم الیکشن کروائیں گے نومبر سے پہلے، وہ نہیں ہوئے. آپ نے کہا آرمی چیف ہم اپنی مرضی کا لائیں گے، وہ نہیں لگا سکے. آپ نے کہا الیکشن کمیشن ہٹوائیں گے، وہ نہیں ہٹوا سکے. پھر آپ نے کہا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوا کے اپنی مرضی کا آرمی آ کے الیکشن لگوائیں گے. نیا آپ کا پرائم منسٹر آئے گا، وہ آ کے کروائے گا، وہ آرمی چیف لگائے گا، وہ نہیں ہو سکا. پھر اب آپ نے کہا ہم اسمبلیاں توڑیں گے، اسمبلیاں بھی آپ نہیں توڑ سکے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. کبھی لندن والے دوست کو میسیج کر رہے ہیں، کبھی آپ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ الیکشن ہوتے نہیں آ رہے. ابھی بھی ہے بعض دفعہ، مطلب باقی اتنے بڑے بڑے یو ٹرن عمران خان صاحب نے لیے ہیں. کلاس صاحب آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب کل توشہ خانہ کے حوالے سے آپ نے بہت امپورٹنٹ انسائٹ ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں فردر کیا ہے؟ یہ وہ سٹوری ہے جس کو فالو ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ 20 دسمبر والی جو سٹوری ہے اس میں بڑی کچھ، اس میں ڈیٹیل سے بڑا کچھ بتایا گیا. پوری میٹنگ اسی پہ تھی یا انرجی پہ تھی. سو اب ہم اس کو نا پورشن میں کر رہے ہیں، ذرا اس کے پورشن نکال کے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کر سکیں. اب ذرا ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب اس پہ بحث ہوئی ہے کیبنٹ میں، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو سب کی نظریں جو ہے نا وہ اٹھی ہیں وہاں پہ کیبنٹ سیکریٹری جو ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب. اچھا احمد نواز سکھیرا صاحب اس میرا خیال ہے ریسنٹ ہسٹری میں ون آف دا وہ کیا کہتے ہیں لانگیسٹ سرونگ، یہ وہ فیڈرل سیکریٹری بھی ہیں، کیبنٹ سیکریٹری بھی ہیں. اتنے عرصے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر جو میری میموری مجھے یاد کر رہی ہے. اچھا یہ ان سیکریٹریز میں ہم چیزیں دیکھتے رہتے تھے، پتہ چلتا رہتا تھا. ہم پہلے بھی آپ کہتے پچھلے
ये अरसे से कार्य कैबिनेट के, जो बात करते हैं, जो बहुत सारी गलत सही बातों पे स्टैंड लेते हैं, ये उनमें से हैं जो बात करते हैं खड़े होकर, या अदरवाइज कल्चर नहीं था कैबिनेट में कि आप आगे से ना ये प्राइम मिनिस्टर को कोई बात करें या वजीरों को आगे से उनको डिफाई करें या उनकी गलत बात पे उनको रोकें। तो ये डिबेट का कल्चर इनके आने से हुआ है, जो हमने चीज़ें वहाँ से कुछ देखी हैं, कुछ लोगों से मेरी बात भी होती रहती है। तो लिहाजा इन्होंने वहाँ पे आगे साहब ने इनको देखा कि जब आप बैठे थे, आप उन्हीं के दौर में कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, मतलब अंडर उसमें एक हो रही, अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी, अंडर उसमें उसकी इवैल्यूएशन हो रही थी, प्राइसेस कम लगाई जा रही थी। अच्छा, रिपोर्ट ही नहीं हो रहे थे, सीधे घर जा रहे थे तोहफे तहफ जो है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, हम भी यही समझते हैं शायद कि सारा कसूर जो है कैबिनेट डिवीजन का है। अब जो वहाँ डिटेल ब्रीफिंग हुई और जो उन्होंने वहाँ पे नवाज सुखेरा साहब ने वहाँ पे चीज़ें बात बताई, वो तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बनती है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कैबिनेट को ये बताया, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज भी और कुछ ये दस्तावेजात के, कि उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे कोई यहाँ कानून ही नहीं है जिसके तहत अगर मुझे ABCD किसी को तोहफा मिला है, हम उसको डिक्लेयर ही ना करें, मैं डिक्लेयर ना करूँ, जेब में डालूं, घर ले जाऊँ, कोई कानून नहीं है जिसके तहत उसको सजा दी जा सकती है। अब जरा अंदाज़ा करें, लाखों के आपके पास आपको तोहफे मिले हैं, आप उठाएं घर ले जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। देयर इज़ नो लॉ, 2018 की वो पॉलिसी के तहत कोई बता रहे थे, मर्जी है, खुले खाओ, आओ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। नंबर एक। दूसरा, उन्होंने कहा जनाब कि जब कोई डिक्लेयर ही नहीं करे तो कैबिनेट डिवीजन क्या कर सकते हैं। मसलन जो उन्होंने बताया वहां पे जो उसका नेक्सस है, मेरे लिए नई चीज थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा जनाब कि हमें उस वक्त पता चलता है जब तक हमें फॉरेन ऑफिस बताए। अब देखें जरा कौन कौन से लोग हैं जो इसको बैठ के मैनूवर करते हैं, मैनेज करते हैं। कैबिनेट डिवीजन तो लास्ट पे आती हैं चीजें, ये रख लें जनाब, ये हमने रख लें, ये बच गए, आप रख लें, इनका इतना काम है, आप इसका रिकॉर्ड रख लें अपने तोशा खाने में, फलां फलां चीजें जो बेकार है, मेरे नजदीक चाय की प्याली बेकार है, ये मैं घर नहीं लेना चाहता, ये रख लें, ये रिपोर्ट हो जाएगी, ये रिपोर्ट हो जाएगी। ये पेन है जनाब, मुझे छोटा सा लगता है, मैं नहीं रखता, इसको रख लें। बाकी जो सोने हीरे जवाहरात वो जो कुछ भी है वो मैं घर ले जाऊंगा, घड़ियां वगैरह। उन्होंने प्लस ये कहा कि यहाँ पे जो मेन चीज है, ये जो उसमें करते हैं, जो फैसला करते हैं, ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है कि बताया कि किस किस को क्या तहफ मिले। क्योंकि इमरान खान साहब ने 5 दौरों के वो बताया जा रहा है, उन्होंने तहफ जो है रिपोर्ट ही नहीं किया। बुशरा बेगम साहब नहीं किया, हमने कल रात बताया भी था, 3 सऊदी से 2 UAE के थे, उन्होंने कहा हमें कुछ मिला ही नहीं है। जो कैबिनेट ने कहा है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब ये पता चलता है कि जो वहां पे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है, ये उसकी ड्यूटी है वो बताए, ये आपका एम्बेसडर है उस मुल्क का, ये उसको बताना चाहिए कि जनाब के इस तरह के तहफ मिले हैं। और प्लस इसका जो प्रोसीजर था कि इसकी उन्होंने प्राइसिंग कैसे की, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुद कमेटी बना के, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन ऑफिस वाले, उसमें इन्होंने मतलब प्रोटोकॉल वाले, ये बैठ के खुद बनवा के, असेसमेंट करवा के, पेमेंट शिमेंट करवा के, उसका नाम पता जो है ना वो कैबिनेट डिवीजन को भेज देते हैं कि ये इतने हमने रख लें, आप अपने रिकॉर्ड में रख लें। सो इसमें जो गिल्टी पार्टी आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग जो बैठ के इसको उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का बता रहे हैं, अगर प्रोटोकॉल का बता रहे हैं, अच्छा वो सबसे बड़े खुद बेनिफिशरीज हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी को ये लाखों रुपए के तहफ तो मिलिट्री सेक्रेटरी लेकर जा रहा है, वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को 20 लाख रुपए का एक तोहफा तो कतर से मिला है। सो वो सारे जो बेनिफिशरीज हैं वो खुद बैठ के वैल्यूएशन भी करते हैं, खुद तहफ भी रखते हैं, मर्जी से घर भी ले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि हु इज टेकिंग व्हाट। तो इस पे उन्होंने रिपोर्ट मांगी इनसे कि जब कैबिनेट के अगले इजलास में हमें फर्दर डिटेल दी जाए, तो हम इसको फॉलो करते रहेंगे, बिल्कुल इसको फॉलो करते रहेंगे। और हमारा इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, और अब इंशाल्लाह अगले साल में मुलाकात होगी। अपने नाज़रीन से प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।